मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बज़्म सुखन में सुहेल ज़रार खलिश का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की ये मुबारक सातें, ये लम्हात, ये सात बख्श घड़ियाँ, ये सब गुज़रती चली जा रही हैं। ये रहमतों का महीना, ये बरकतों का महीना इसी तरह गुज़रता चला जा रहा है। और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये महीना अगले साल फिर दिखाए और इसकी बहारें और इसकी नेमतें लूटने का हमें मौका दे। इसी मुनासबत से जैसे कि हमने पिछले कई प्रोग्राम्स किए और उसी मुनासबत से हमारा ये प्रोग्राम भी जारी व सारी इंशाअल्लाह रहेगा। हमारे दरमियान बहुत अजीम दो शोरा कराम मौजूद हैं और हम उनका भी आपसे तारुफ़ कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात ये रख सकें कि ये जुम्मतुल विदा का मौका है और जुम्मतुल विदा के हवाले से किस कदर बाबरकत दिन है कि आज 27वीं शब भी है और 27वीं शब और जुम्मतुल विदा और पाकिस्तान का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का क़याम इसी दिन अमल में आया था और हम एक दूसरे को यकीनन आज के दिन यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद भी देंगे। तो तकरीबन आज ही यौम पाकिस्तान भी है, तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आज एक मुख्तलिफ़ चीज़ मौजूद है और वो ये है कि हमने किताबों पे तबसरे के हवाले से भी हमारे दरमियान उस्ताद क़िलानी साहब भी मौजूद हैं और हमने जनाब लतीफ़ असर साहब जो एक बहुत बड़े शायर थे नात के हवाले से, उनकी किताबों पे कुछ मुख्तसर तबसरा भी हम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आपके अपने मेहमानों से तारुफ़ कराता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं ईस्ट लंदन से तशरीफ़ लाई एक बहुत मशहूर शख्सियत और जिनके नात और गज़ल के हवाले से आप तमाम लोग उनसे वाकिफ़ हैं और जिनका हर सू चर्चा है, मुख्तलिफ़ अंदाज में वो तरन्नुम से भी नाते पढ़ते रहे हैं, जनाब महमूद अली महमूद साहब। इसके अलावा हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, बज़्म सुखन के रूह रवा, हमारे उस्ताद, हमारे हमेशा हमारे बुलावे पे जब जब हमने इनसे दरख्वास्त की है ये हमारी महफ़िल में ज़रूर शरीक हुए हैं, हमारे उस्ताद जनाब अकील नानिश साहब। तो हमारे दरमियान आप दोनों माशाअल्लाह मौजूद हैं। तो अब माहौल ज़ाहिर है कुछ नात और हम के हवाले से ही हमने कंटिन्यू करना। आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो मैं ख़ास कर आपसे चाहूँगा कि आप मेरी थोड़ी सी मदद करते रहिएगा। तो हम कुछ इसी उन्वान को लेके चलेंगे। जुम्मतुल मुबारक का, जुम्मतुल विदा का ये मौका है। चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस हवाले से पेश करना चाहूँगा, मैं ऐसे मेज़बान, और फिर मैं चाहूँगा कि आप लोगों से इस बात को शुरू किया जा सके। रमज़ान का महीना जा रहा है, इसी हवाले से कुछ बात है कि रहमतों का, बरकतों का माह रमज़ान जा रहा है। रहमतों का, बरकतों का माह रमज़ान जा रहा है। आसियों की बख्शिशों का माह रमज़ान जा रहा है। आसियों की बख्शिशों का माह रमज़ान जा रहा है। मांग लो अल्लाह से उसकी एक निगाहे ख़ास आज। मांग लो अल्लाह से उसकी एक निगाहे ख़ास आज। शब कदर की माफ़ियों का माह रमज़ान जा रहा है। शब कदर की माफ़ियों का माह रमज़ान जा रहा है। जुम्मतुल विदा है सरतापा फ़क़त बस नूर रहमत। जुम्मतुल विदा है सरतापा फ़क़त बस नूर रहमत। रूह परवर सातों का माह रमज़ान जा रहा है। रूह परवर सातों का माह रमज़ान जा रहा है। और शेर देखिएगा कि उठ के रो लो कुछ घड़ी, धो लो अपने सब गुनाह। उठ के रो लो कुछ घड़ी, धो लो अपने सब गुनाह। माफ़ होती लग़्ज़िशों का माह रमज़ान जा रहा है। बहुत शुक्रिया। उठ के रो लो कुछ घड़ी, धो लो अपने सब गुनाह। माफ़ होती लग़्ज़िशों का माह रमज़ान जा रहा है। और इसका आखिरी शेर है कि आओ मांगे ये दुआ फिर मिले अगले बरस। आओ मांगे ये दुआ फिर मिले अगले बरस। इस बरस तो नेमतों का माह रमज़ान जा रहा है। आओ मांगे ये दुआ फिर मिले अगले बरस। इस बरस तो नेमतों का माह रमज़ान जा रहा है। रहमतों का, बरकतों का
ماہ رمضان جا رہا ہے، آسیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب، ہم گفتگو کا اور نعتوں کا ہم کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تھوڑی سی میں آپ سے ایک سوال ہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے ہم پہلے بھی پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں، مختلف ادوار اور مختلف علاقے دیکھیں جہاں رمضان اور یہ مذہبی تہوار مختلف حوالوں سے منائے جاتے ہیں۔ آپ کا امروہہ سے تعلق ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں سادات امروہہ اور دوسرے لوگ مختلف انداز سے رمضان منایا کرتے تھے، یا آپ کچھ تھوڑا سا اس پہ اگر ہم بات کر سکیں تو؟ ہاں، عام طور سے رمضان المبارک گرمیوں کے ماہ میں اکثر آتی ہیں۔ جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی سردی ہو گئی، ورنہ گرمیوں کے زمانے میں تو پھر 4 بجے کے بعد سے چھڑکاؤ ہو رہا ہے صحنوں میں، اور خاص طور سے وہ سفید چادریں بچھائی جا رہی ہیں۔ گھروں کے اندر یہ ہو رہا ہے، گھروں کے باہر ہر محلے میں 1 یا 2 مکان ایسے ہوتے تھے جسے ہم کہتے تھے چوپال کہہ دیے اسے، بیٹھنے کا مردوں کا کمرہ کہہ دیجیے، اس میں لوگ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر چاندنیاں بچھ رہی ہیں یا قالینیں بچھ رہی ہیں، اور سب، اور اس محفل کو سعادت بخشنے کے لیے پھر بڑے مذہبی باتیں ہوتی تھیں، کچھ مسئلے مسائل ہوتے تھے، اور اکثر و بیشتر سرکار دو عالم کی مدد ہوتی تھی، چاہے جائے کہ وقت آ جائے مغرب کا، اور اس کے بعد پھر افطار اور باقاعدہ نماز۔ یہ سلسلہ رہتا تھا وہاں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں بہت دلچسپ، ان محفلوں میں اکثر و بیشتر اہل ہنود بھی شامل ہوتے تھے۔ اچھا، اس لیے کہ برسوں کے صدیوں کے تعلقات کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور انہیں اندازہ تھا کہ یہ مذہبی معاملات ہیں، اور ذاتی تعلقات کی بنا پر اور سماجی تعلقات کی بنا پر وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے، اور وہ اس کا احترام کرتے تھے کہ جب تک روزے کا افطار کا وقت نہ ہو تو کوئی مجال نہیں، اگر وہ کچھ مانگ لیں یا کچھ ان کو پیش کیا جائے تو اسے قبول کر لیں۔ تو اس طرح کے ماشاءاللہ یہ کلچر ایک کیا ہوگا۔ محمود صاحب، آپ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ ایک کالر موجود ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زرار صاحب، میں رفعت شمیم مخاطب ہوں۔ رفعت صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ نوازش آپ کی۔ آج آپ کی نشست میں برطانیہ اور پاکستان کے نہایت ہی مختصر اور معروف سخنور عقیل ثانی صاحب موجود ہیں، مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ ہماری بھی جناب، ہمارے لیے بھی بڑے شکر کی بات ہے، ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں اس بات استادوں کے استاد ہیں عقیل صاحب۔ عرض خدمت یہ ہے کہ رمضان کی اس مبارک مہینے میں آپ کو سن کر نہ صرف آج کا میرا روزہ بہل جائے گا بلکہ فکر و ذہن کا تغذیہ بھی ہو جائے گا۔ روزہ بہلانا ہے بھائی، آپ کو روزہ بہلانا ہے۔ چلیے خوب سنائیے اور ہم خوب سنیں گے۔ ہم نے آپ کے روزے بہلانے کے لیے ماشاءاللہ استاد تو موجود ہے ہی، ہم نے محمود صاحب کو بھی بلایا ہوا، آپ یقیناً آپ کا روزہ بہل جائے گا۔ اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ یاد آپ کا، بہت شکریہ۔ جی محمود صاحب آپ کو؟ جی اپنا تعارف رہا دوں، میں تعارف بھی مراد آباد سے ہے، اور آپ جانتے ممتاز شاعر جگر مراد آبادی صاحب جی، تو بقول ان کے وہ جب مدینہ شریف تقریب لے گئے تو مہمان خانہ نے ان سے نعت پڑھنے کی گزارش کی، تو انہوں نے جو نعت پڑھی اس کے چند اشعار پیش کروں گا، لیکن یہ نعت شریف انہوں نے ریپیٹ کی کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نعت کو سن کے بہت محظوظ ہوئے اور صاحب خانہ کے خواب میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نعت میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ تو جگر مراد آبادی کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے یہ نعت دوبارہ پیش کی، اور حضور جھوم رہے تھے۔ اس کے بعد میں حضور جگر مراد آبادی خواب میں آئے، اچھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جی، تو میں ان کے چند اشعار پیش کر دوں۔ انہوں نے لکھا تھا، یہ نعت دیکھیں، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اس طرح کے ہر سانس جو مصروف عبادت، دیکھوں میں روضہ سلطان مدینہ، دیکھوں میں وہ ایک آسی سے نہ کچھ مسئلہ
पूछ खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, कुछ और नहीं काम जिगर मुझको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना। नाज़रीन, आपने देखा कि जिगर मुरादाबादी के हवाले से जो उन्होंने वाक़या सुनाया वो बहुत ज़बरदस्त ईमान अफरोज़ वाक़या है और यकीनन उसके हवाले से नात भी सुनाई। लेकिन इसके साथ हमारे साथ 2 कॉलर्स और या 3 कॉलर्स माशाल्लाह मौजूद हैं। जी देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? अमजद मिर्जा बोल रहा हूँ भाई। अमजद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? मेरी तरफ से जनाब, मेरे दोनों आपके सारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कहें। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई तशरीफ फरमाए, हमारे उस्ताद शायर हैं, और साथ मेरे बड़े प्यारे जिगरी दोस्त महमूद अली बैठे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत दूल्हा की तरह लग रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत उन्होंने टोपी पहनी है कि माशाल्लाह बिल्कुल वाकई अब सही कह रहे हैं, दूल्हा की तरह लग रहे हैं माशाल्लाह। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकील भाई वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और सुहेल भाई मैं एक बात कहूँ जी कि आज तक मैंने जिंदगी में कोई प्रोग्राम इतनी बाकायदगी के साथ नहीं देखा। वल्लाह क्या बात है, आपकी मोहब्बत है, आपका सारे खलूस काम है। छोड़कर जनाब मैं 6:45 बजे टीवी शुरू कर दी मैंने कहा एक तो सुहेल भाई आएंगे, माशाल्लाह। जो मेहमान आप लाते हैं माशाल्लाह चुने हुए हीरे लाते हैं आप। नहीं माशाल्लाह आप लोगों के खलूस है और ये सब उस्ताद है जनाब, इनकी तो हमारे लिए हमारे भाई से एजाज है। मकाम है नसर में भी, शायरी में भी माशाल्लाह अदब के स्तून है माशाल्लाह। अल्लाह आपको जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम करते रहे, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया अमजद भाई आपका। हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन सा बात करें? भाई अख्तर बोल रहा हूँ हुजूर। जी अख्तर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? ठीक हूँ, खैरियत से हूँ भाई। आपने 2 अजीम शख्सियत में यहाँ लाया स्टूडियो में, इसके लिए मुबारकबाद के बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए सब महफिल सजाते हैं हम तो यहाँ आके। अकील दानिश साहब के लिए तो लफ्जों में मैं इसलिए नहीं कुछ कह सकता हूँ कि वो तो भाई बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनका तो मुकाम बहुत मोहब्बत, बहुत करम, और लंदन में तो वो उन्होंने जो कायम रखा है इसके लिए तो हम पसंद करते हैं। महमूद भाई के बारे में हम क्या कहें। महमूद भाई से 15 साल से हमारी जान पहचान है। उम्दा कलाम पढ़ते हैं, से पढ़ते हैं, और बेचारे इनको किसी भी महफिल में कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी मुशायरे में बुलाइए, तो बड़ी मोहब्बत, बड़े खुलूस से जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका बज़्म सुखन तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अदब की खिदमत कर रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और अकील भाई का दीदार हुआ काफी। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत करम। अकील भाई तो उस्तादों में हैं जी जी, और लफ्ज़ तदरीस में तो इनका नाम है, तमाम स्टूडेंट इनको जानते हैं लंदन में। बस अब इनसे सुनते हैं कुछ नाते वगैरह और देखते हैं कि माशाल्लाह और आप लोग महसूस होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर साहब। एक और कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र है। मैं होल पे थी, आपकी आवाज़ सुन रही थी माशाल्लाह से। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान अकील दानिश साहब मौजूद है, महमूद अली महमूद साहब मौजूद हैं और महफिल चल रही है। और आज की एक बहुत महफिल की खुसूसियत ये है कि आपके और हमारे नाना मोहतरम लतीफ़ असर साहब का भी आज हम यकीनन तज़किरा करेंगे और उनकी जो खिदमात है उर्दू अदब के हवाले से और ख़ास कर नात गोई और हम्द के हवाले से उस पर भी डिस्कस करेंगे। बस बहुत शुक्रिया भाई, आप ये प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। और ये अकील दानिश साहब के जरिए आप हमारे नाना को प्रोग्राम करवा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया का सलाम रखे। अकील दानिश साहब को मेरा बहुत सलाम चाहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में भी आ जाए किसी सूरत के प्रोग्राम। इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर माशाल्लाह कॉलों का सिलसिला, आप आएंगे और आप आएंगे, बुजुर्ग लोग आएंगे तो कॉल्स तो फिर हमारे पास आएंगी ना। तो अब हम चाहेंगे कि बिना किसी जी सबसे पहले तो मैं आपका और इस्लाम चैनल उर्दू का बहुत सिफातगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सादत बख्शी है
اس محفل میں حاضر ہونے کی اور آپ کے سامعین اور ناظرین سے کچھ تخاطب کرنے کی. زرار بھائی، نعت کا سلسلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے زمانے ہی سے آپ کی نعت، آپ کی مدد لکھی جا رہی ہے. حضرت حسان بن ثابت کا نام کانوں میں گونجتا ہے اور سرکار دو عالم نے پسند بھی فرمایا تھا ان کی نعت کو. زندہ زبانوں میں آج کل بھی تمام زندہ زبانوں میں سرکار کی مدحت، سرکار کی نعت، سرکار کی تعریف ہو رہی ہے. عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، اور اب تو اور جیسے جیسے اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے ویسے ویسے مدحت سرکار دو عالم کا دائرہ بھی وسیع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہمارے کانوں میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں چونکہ تعلق اردو سے ہے. تو سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، یہ جناب حفیظ جلندری کے شاہنامے کا حصہ ہے. اور اس سے بھی پہلے حالی کا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں ساری بستی جگا دی، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر بہت مقبول سلام ماہر القادری کا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے تیر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور اس کے بعد اردو کے اور چاہے جائے کہ اردو سے علاوہ بھی اہل ہنود نے بھی نعت کے شعر کہیں. مجھے یاد آ رہا ہے نعت کا شعر ہمارے اثر سہر قمر مہندر سنگھ بیدی صاحب، بہت ان کی اچھی نظم ہے. اس کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد ہے، بلکہ ایک مصرع کہ محمد کا عشق ہو جائے کسی سے تو یہ چارہ بھی نہیں، ہاں مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ عقیدت کی بات ہے. اور اس عقیدت کے سلسلے میں ایک گزارش میں کرتا چلوں، بہت نازک ہے اور بہت تیقن چاہتا ہے اور بہت وضاحت چاہتا ہے نعت کا سلسلہ. اس لیے کہ ذرا سی اگر اس میں لغزش ہو جائے اور مدحت سرکار دو عالم میں ذرا سی آپ وحدت سے ہٹ جائیں تو یہ معاملات بہت الٹ جاتے ہیں. اس کو سلسلے کو عام طور سے لوگ نظر میں رکھتے ہیں. تو میں شروع کرتا ہوں پھر وحدت الہی سے کہ ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے، دل کی دھڑکن سے آشنا تو ہے، ہم تو دانش حروف ابجد ہیں، حرف آواز کا خدا تو ہے. جی ہمارے زمانے میں اور آج یہ کتابیں ہیں، بہت سی یادیں اس سے وابستہ ہیں. اثر صاحب نے تو اپنی زندگی کو نعت کے لیے وقف کر دیا تھا اور انہوں نے نعتوں میں بڑے بڑے تجربے بھی کیے اور ہمیشہ یہ خیال رکھا کہ نعت سرکار دو عالم جو ہے تو اس میں میزان توازن رہے. جو اکثر لوگ وہ توازن کھول دیتے ہیں اور انہوں نے بغیر نقطے کے، جسے ہم کہتے ہیں نا غیر منقوط نعتیں رکھی، وہ بڑا پتا ماری کا کام ہے، بڑی محنت کا کام. ایک حکیم راغب مراد آبادی نے بھی اس میں کوشش کی تھی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جتنی غزلیں ہیں غالب کی، ہر غزل کی زمین پر ایک نعت ان کی اسی زمین میں، اور وہ چھپی. لیکن اثر صاحب نے تو آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے وہ 20-25 کتابیں یہاں موجود ہیں. اس میں تقریباً ان کی جو کتابیں ہیں، جو حصار انا، سیل تمنا، صحیفہ حمد، صحیفہ نعت، میرے آئینے، اچھا اس میں جو غیر منقوط ہے وہ سرکار دو عالم، اللہم احمد و محمد، مجموعہ نعت غیر منقوط ہے، اور منقوط بھی ہیں، یعنی کہ منقوط بھی. اور یہ ان کے بارے میں شاہ بلیغ الدین صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے، آپ نے بھی ڈسکس اس دن ہم کہہ رہے تھے، لکھا ہے کہ شاید اردو ادب میں ایسا بہت کم نظر آئے کہ جس کے 4 حمد کے مجموعے اور 6 نعت کے مجموعے ہوں، جس میں سے 3 مجموعے ایسے ہیں جو غیر منقوط ہیں اور 2 مجموعے ایسے حمد کے ہیں جو غیر منقوط ہیں. بڑی ہے یہ سعادت حضور بازو نیز تانا بخش خدا بخشندہ. تو انہوں نے تو اپنی پوری زندگی مدحت سرکار دو عالم کے لیے وقف کر دی تھی. تو سرکار دو عالم کی مدحت کا سلسلہ ایسا ہوا، ایک 2 شعر میں نے لکھے ایک مرتبہ کہ وہ عام طور سے نعت نہیں لکھی جاتی. اچھا کب لکھی جاتی ہے کہ دل سکون پاتا ہے اور آنکھ بھی نم ہوتی ہے. سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا. دل سکون پاتا ہے اور آنکھ بھی نم ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے غم کم ہی لکھا کرتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے غم کم ہی لکھا کرتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے غم کم ہی لکھا کرتے ہیں. قلب پہ جب بھی کبھی کھلتے ہیں شب کے اسرار، قلب پہ
جب بھی کبھی کھلتے ہیں شب کے اسرار نعت سرکار دو عالم ہی رقم کرتے ہیں، نعت سرکار دو عالم ہی لکھا کرتے ہیں، دل سکون پاتا ہے اور آنکھ بھی نم ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے غم کم ہی لکھا کرتے ہیں، قلب پہ جب بھی کبھی کھلتے ہیں شب کے اسرار نعت سرکار دو عالم ہی لکھا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے زندگی کو، ہماری حیات کو، ذات کو، کائنات کو کیا دیا ہے، اس کا احاطہ تو بہت مشکل ہے جی۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے بشر کو درجہ انسانیت دیا ہے، پھر بشر کو درجہ انسانیت حاصل ہوا، پھر بشر کو درجہ انسانیت حاصل ہوا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، ظلمت شبہائے ظلم و جور نے کھائی شکست، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا۔ بے شک جی، تو آپ سے تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اب ہم چاہیں گے کہ آپ سے کوئی ترنم میں ہم فرمائش آ رہی ہے، کوئی نعت سنیں اگر دو تین۔ ایک نعت پیش خدمت ہے جی، تو عرض کیا ہے، اے صلی علی مدحت فیضان محمد، اے صلی علی مدحت فیضان محمد، دل ہے کہ ہوا جاتا ہے قربان محمد، اے صلی علی مدحت فیضان محمد، ہے دل کی تسلی کو مدینے کا تصور، ہے دل کی تسلی کو مدینے کا تصور، ہے راحت جاں میری فرمان محمد، ہے راحت جاں میری فرمان محمد، احکام خدا دے گئے قرآن کے ذریعے، احکام خدا دے گئے قرآن کے ذریعے، اس طرح ہوا امت پہ ہوا اس طرح احسان محمد، احکام خدا دے گئے قرآن کے ذریعے، امت پہ ہوا اس طرح احسان محمد، آیا ہے نہ آئے گا کوئی آپ کا ثانی، آیا ہے نہ آئے گا کوئی آپ کا ثانی، ہے ختم نبوت سے ذیشان محمد، ہے ختم نبوت سے ذیشان محمد، محشر میں جو ہو ساتھ تو کس بات کا غم ہے، محشر میں جو ہو ساتھ تو کس بات کا غم ہے، کافی ہے شفاعت کو دامان محمد، کافی ہے شفاعت کو دامان محمد، اے صلی علی مدحت ذیشان محمد، دل ہے کہ ہوا جاتا ہے قربان محمد۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت ان کی ادائیگی ہے، کتنا اچھا ان کا ترنم ہے، اور ہم ان سے مزید جو ہے نعتیں اور حمد وغیرہ سنتے رہیں گے، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے۔ اگر آپ ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ سے سنیں گے۔ میں جاتے جاتے آپ سے صرف ایک بات اور کرنا چاہوں گا، کیونکہ جناب لطیف اثر صاحب کی بھی ہم گفتگو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو کتابیں آئی ہیں، یہ ایک بہرحال آپ نے کہا کہ ایک بڑا تھا ان کا، ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ایک آرٹ ہے، کوئی انجینئرنگ ہے سر کے بغیر نقطہ، یہ بہت محنت کا کام ہے، اور جب تک زبان پر پوری قدرت نہ ہو
یعنی میں اور آپ اگر 3 لفظ لکھنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جائے. یہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو وقف کرتے تھے علم کے لیے اور علم و دانش سے استفادے کے لیے اور پوری زندگی کا نچوڑ. ٹھیک ہے, میں بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, اپنا خیال بھی رکھیے گا اور واپس ضرور آئیے گا. آداب عرض ہے. جی ناظرین بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ ہمارے اس پروگرام کو جوائن کرنے کا. تھوڑا سا یہاں ہمارے ساتھ مہمان تو موجود ہیں ماشاءاللہ, اور الحمدللہ سے کچھ سچویشن ہماری تھوڑی سی عجیب ہوئی تھی, لیکن الحمدللہ آپ کنٹرول میں ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ناظرین ہمارے درمیان بہت محترم 2 ہمارے مہمان موجود ہیں, لیکن تھوڑا سا ہمارے سیٹ میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. لائیو شو ہے, اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اپنے پروگرامز ہیں, اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا جناب لطیف اثر صاحب کے حوالے سے کہ لطیف اثر صاحب کی جو شاعری ہے, میں آپ کو ان کتابوں کے نام بتاتا چلوں جو انہوں نے لکھی ہیں مختصر سے وقت میں. حصار انا ان کا مجموعہ غزل تھا, سیل تمنا مجموعہ غزل, صحیفہ حمد مجموعہ حمد تھا, صحیفہ نعت میرے آئینے, صحیفہ ذات, صحیفہ نور, بساط کرب جو تھا یہ قصائد شہدائے کربلا تھی, چراغ راہ حرم مجموعہ نعت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجموعہ نعت غیر منقوط تھا یہ. اس کے علاوہ شافع محشر مجموعہ نعت تھا, یہ منقوط تھا. اس کے علاوہ اللہم مجموعہ حمد غیر منقوط تھا, احمد و محمد مجموعہ نعت غیر منقوط تھا, طلوع حمد مجموعہ حمد تھا. اس کے علاوہ جو انہوں نے اور مجموعے لکھے ہیں, میرے پاس کم سے کم اس وقت یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں 10 سے 12 کتابیں جو مختلف حوالوں سے ہیں. ان کے بارے میں اور بھی لکھا گیا تھا کہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑی سی ان کی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ کانپور میں پیدا ہوئے, انڈیا میں, یو پی میں ایک جگہ ہے کانپور, وہاں سے ان کا تعلق تھا. وہیں فنا کانپوری اور بقا کانپوری اور دوسرے قسم کے جو مختلف شعراء کرام تھے ان کا ان کے یہاں آنا جانا اور متواتر طور پہ ان کا لوگوں سے ملنا جلنا تھا. نعت گوئی کا جو لطیف اثر صاحب کو جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ذوق دیا, وہ یقیناً عمر کے بالکل آخری حصے میں ان کو بہت زیادہ اس پر ان کو جو کمان حاصل ہو گئی تھی. اور وہ جب حج کے بعد اور عمرے کے بعد واپس آئے اور ان کے اندر ایک کیفیت طاری ہوئی, تو اتنے زودگو شاعر تھے وہ کہ انہوں نے 2-3 مہینے کے اندر جو ہے 67 غزلیں اور نعتیں لکھی ہیں, اور جس میں منقوط اور غیر منقوط, جیسے ابھی ہمارے استاد عقیل دانش صاحب نے آپ سے تذکرہ کیا کہ ان حالات میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ مطلب ایک ہم کہیں کریں کوشش کہ ہم ایک شعر کہہ دیں کاش, تو ہم وہ نہیں کہہ سکتے, لیکن انہوں نے جو ہے پوری نعتیں لکھی ہیں, اور یہ اللہ ہی کی دین تھی اور کوئی ان کو یہ کام نہیں کرا سکتا تھا. تو اب یہ جو سچویشن تھی, اس سچویشن کے اندر ہم لوگ یہاں بھی تھوڑا سا ٹریپ ہوئے ہیں, لیکن یہ گفتگو بھی ہماری چلتی رہے گی. اس کے علاوہ جو ہے جو لطیف اثر صاحب کی میں اور 1-2 چیزیں آپ کو بتاتا چلوں. میں ایک اضافہ کر دوں جی لطیف اثر صاحب کے متعلق کہ نعت کی زبان الگ ہے اور غزل کی زبان الگ ہے. جی لطیف صاحب کا کمال یہ تھا جی کہ غزل کی شگفتہ زبان میں انہوں نے نعتیں کہیں جی, اور یہ جب تک حاصل نہیں ہو سکتا کسی کو جب تک پورا عبور اور قدرت زبان پر نہ ہو. جی اسی کہ نعتوں کا سلسلہ الگ ہوتا ہے, جی, عقیدت اس میں شامل ہے, بے شک اس کی زبان تھوڑی سی الگ ہوتی ہے. جی جی, لیکن غزل کی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار قدرت کمال. جی اچھا محمود بھائی, آپ سے درخواست کریں گے کیونکہ جو عقیل صاحب کا کیمرہ ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اس پہ ایک چیز کر رہے ہیں فوکس, آپ ہمیں کوئی نعت سنا دیں, اگر ترنم صاحب بھی کہہ بھی رہتے تو کچھ ہمیں سنا دیں انشاءاللہ. جب نور محمد کے انوار نظر آئے, جب نور محمد کے انوار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, جب نور محمد کے دل کو سکون, روح کو آرام آ گیا, دل کو سکون, روح کو آرام نظر آیا,
روضۂ اقدس کے دربار نظر آئے، جب روضۂ اقدس کے دربار نظر آئے، سبحان اللہ، جس سمت گئی نظریں دل بھی ادھر گیا، جس سمت گئی نظریں دل بھی ادھر گیا، جب گنبد خضرا کے مینار نظر آئے، جس سمت گئی نظریں دل بھی ادھر گیا، جب گنبد خضرا کے مینار نظر آئے، ہر شخص میں جستجو اور میں آرزو، ہر لمحہ وہ رحمت کے طلبگار نظر آئے، محمود سرنگو ہوا اور طالب رحمت، جب نور محمد کے اسرار نظر آئے، جب نور محمد کے اسرار نظر آئے۔ بہت اللہ، بہت اللہ، ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے کوئی ایک نعت میں سنوں۔ دیکھیے، تاریخ اسلام کی نہیں بلکہ تاریخ عالم کے ایک بہت معزز کردار، بہت عظیم کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ رفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے جب خود آپ کی تعریف فرما دی، غالب ثنائے خواجہ بیزنہ گزاشتیم کا ذات پاک مرتبہ تان محمد است۔ صرف ایک ہی جذبہ اگر نعت کہنے پر رخصاتا ہے آدمی کو کہ کسی غلام سے اس کے آقا کی محبت کا، اس کے آقا کی تعریف کا حق کوئی چھین نہیں سکتا، صرف اسی جذبے سے لوگ نعت کہتے ہیں۔ اور میں بس یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہماری انسانیت نے بہت سے عزموں کا آزمایا ہے، دو بڑے عزم اس دنیا میں، سرمایہ داری، اشتراکیت، یمین و یسار، تو دونوں عزم ناکام ہو گئے، صرف ایک ہی عزم ہے، اس پر اگر آپ انسانیت چلنا شروع کر دے تو شاید بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ اس پس منظر میں دو شعر عرض کرنا چاہتا تھا کہ حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا، حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا، سمجھ سکا نہ کوئی بادنی نظر کے سوا، سمجھ سکا نہ کوئی بادنی نظر کے سوا، ہزار ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا، ہزار ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا۔ چار شعر نعت کے عرض کروں۔ میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اعتراض برت رہے، میں ترنم سے آپ سے ایک نعت سننا چاہوں گا۔ میں عرض کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ نام آپ کا لیجے، سبحان اللہ، پھول کھلنے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نام آپ کا، نام آپ کا لیجے، پھول کھلنے لگتے ہیں، سبحان اللہ، ذکر آپ کا کیجے، زخم سلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجے، زخم سلنے لگتے ہیں، حرز جاں بنانا ہے سبحان اللہ، ان کے نام کو بس پھر، سبحان اللہ، حرز جاں بنانا ہے ان کے نام کو بس پھر، سبحان اللہ، سب یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں، سب یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں، سنگ ہے مدینے کے ان کو پھول کی
مانند سبحان اللہ، کیا زبردست زمین ہے، سنگ ہے مدینے کے ان کو پھول کی مانند، جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا واہ واہ، جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں۔ شعر عرض کر رہا ہوں جی، ہندی کا ایک قافیہ اس میں نے استعمال کیا، اس کے اردو کا قافیہ ملا نہیں ہوا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے، آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے، رفتہ رفتہ دکھ دن دکھ کے خود ہی تلنے لگے، رفتہ رفتہ دن دکھ کے خود ہی تلنے لگتے ہیں، کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں، کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں، روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں، روح کے میری کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں، روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں، نام آپ کا لیجیے پھول کھلنے لگتے ہیں، ذکر آپ کا کیجیے زخم سلنے لگتے ہیں۔ بہت خوب ماشاء اللہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ واقعی تار ہلنے لگتے ہیں اور تار ہل گئے ہیں، بالکل یہاں ایسے ہمارے تار ہلے ہیں کہ بہرحال نعت کا کلام اتنا خوبصورت ان کا انداز تھا۔ ہم چاہیں گے کہ محمود علی محمود صاحب سے بھی کچھ بھرپور سی چند اشعار پیش خدمت ہے۔ رخ پر نور کا جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، رخ پر نور کا جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی چہرہ انور دکھا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی چہرہ انور دکھا دو یا رسول اللہ، کوئی غم خوار اور مونس نہیں اپنا زمانے میں، کوئی غم خوار اور مونس نہیں اپنا زمانے میں، ہمیں بھی اپنی کملی میں چھپا لو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنی کملی میں چھپا لو یا رسول اللہ، گرے آلام غم میں کوئی منزل نہیں اپنی، گرے آلام غم میں ہے کوئی منزل نہیں اپنی، ہمیں بھی سایہ رحمت عطا ہو یا رسول اللہ، تمہارے در پہ جانے کی تمنا دل میں رہتی ہے، ہمیں بھی روضہ رحمت دکھا دو یا رسول اللہ، ہوئی ہے آپ کی چشم کرم محمود عالم میں، ہوئی ہے آپ کی چشم کرم محمود عالم میں،
ہمیں بھی اب در رحمت دکھا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اب در رحمت دکھا دو یا رسول اللہ، رخ پر نور کا جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ محمود صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی ہمیں نعت سنائی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ ہمیں جو جی بالکل ضرور ضرور جناب بالکل۔ فریاد میں اتنی جان تو ہو، سبحان اللہ، وارش کا زینہ ہو جائے، فریاد میں اتنی جان تو ہو، وارش کا زینہ ہو جائے، راسوں میں چمک وہ ہو دانش، خاتم کا نگینہ ہو جائے، آنسوں میں چمک وہ ہو دانش، خاتم کا نگینہ ہو جائے، اتنی تو نظر کو وسعت دے اور جذب جنوں پیدا کر لے، سبحان اللہ، اتنی تو نظر کو وسعت دے اور جذب جنوں پیدا کر لے، یا دل میں مدینہ بس جائے، یا دل ہی مدینہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا دل میں مدینہ بس جائے، یا دل میں مدینہ بس جائے، یا دل ہی مدینہ ہو جائے۔ ناظرین آپ نے دیکھا اس قدر خوبصورت انہوں نے نعت سنائی کہ دل ہی مدینہ ہو جائے یا دل میں مدینہ بس جائے۔ ہماری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مدینہ بس جائے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اگلے ہفتے ضرور ہمیں دیکھیے گا، جمعے کے دن اسی وقت ہم حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔